कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कल बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूर एतिकाफ़ हमारा मौजू है। नॉर्मली तो एतिकाफ़ ये होता है कि मस्जिद के अंदर लोग आते हैं, पर्दे वगैरह लगा कर बैठ जाते हैं, लेकिन हुक्म के एतबार से या शरई एतबार से अहकाम जो हैं, इसकी जो अक़साम है एतिकाफ़ की, वो अगर आप इरशाद फरमा दें कि एतिकाफ़ किस किस तरह का होता है, और फिर मज़ीद इंशाअल्लाह हम आपसे सवालात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। एतिकाफ़ का माना होता है किसी जगह जम कर बैठ जाना। तो यहाँ शरई एतबार से एतिकाफ़ का माना यह होता है कि मस्जिद में मुसलमान का ठहर जाना और इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर नज़र रहमत ख़ास फरमाए, उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तो गोया एतिकाफ़ करने वाला अल्लाह ताला के दरबार में जम जाता है। धरना दे के बैठ गए कि जब तक हमारी बख्शिश नहीं होगी हम यहाँ से गोया टलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। तो एक मोतकिफ़ का ये जहन होना चाहिए। तो दुनियावी तमाम तर मसरूफ़ियात और ज़िम्मेदारियाँ अपने उससे फ़ारिग होकर फिर मस्जिद में इंसान आकर बैठे और तमाम तर तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रखे, उसकी रहमत की जानिब रखे, उसके कहर व गज़ब से आदमी डरे और मस्जिद के अंदर खूब कसरत के साथ इबादत करें। तो रहा ये कि एतिकाफ़ कितनी अक़साम का होता है। तो एतिकाफ़ की बुनियादी तौर पर 3 किस्में बनती हैं। ठीक है। एक जिसको हम कहते हैं नफली एतिकाफ़। तो नफली एतिकाफ़ का मतलब ये है कि कोई भी आदमी मस्जिद में जाता है और वो एतिकाफ़ की नीयत कर लेता है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आम है। हमारे दर्स व बयान में जहाँ मुबल्लिग जब दर्स की इब्तिदा कर रहा होता है सलातो सलाम पढ़ने के बाद, अगर मस्जिद में दर्स का बयान का सिलसिला है तो एतिकाफ़ की नियत भी करवाई जाती है। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, ये अल्फाज कहे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नियत की। ठीक है। तो मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नियत से बैठना ये भी इबादत वाला काम है। तो ये नफली एतिकाफ़ है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब तक मस्जिद में बैठे रहेंगे अजर व सवाब नामे अमाल में दर्ज होते रहेंगे, फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। और जब आदमी एतिकाफ़ ख़त्म करना चाहे, यानी घर जाना चाहे, अपनी ज़रूरियात के लिए मस्जिद से बाहर निकलना चाहे, तो वो एतिकाफ़ ख़त्म हो गया। ठीक है। फिर दोबारा जब आए तो एतिकाफ़ की नियत कर लें। तो यूँ आदमी 100 मरतबा भी अगर एतिकाफ़ की नियत करता है रोज़ाना नफली एतिकाफ़ के हवाले से, रमज़ान के अलावा भी ये गुंजाइश है। बिलखुसूस जो मस्जिद के अंदर खादिमीन होते हैं, मुअज्जिन साहिब होते हैं, इमाम साहिब होते हैं, मदरसे लगते हैं, मदरसे हैं, और इन हजरात का तो यूँ समझ लें कि आम आवाम के मुकाबले मस्जिद में आना जाना दिन में कई बार होता है। सही। कभी वज़ू खाने आते हैं फिर मस्जिद में चले जाते हैं, तो कभी हुजरे में गए, हुजरे से वापस किसी भी काम के लिए मस्जिद में आ गए, या खादिम सफाई कर रहे हैं मस्जिद में। तो ये बड़ा प्यारा इनके लिए मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला के घर की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद यूँ समझें सवाब पर सवाब हासिल करने के लिए वो जब मस्जिद में आना हो तो मस्जिद में आते वक्त एतिकाफ़ की भी नियत कर लें। तो जब तक वो मस्जिद में खादिम सफाई भी अगर कर रहा है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, मौज़िन साहब इकामत कर रहे हैं, और दीगर जो भी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो वो सारी अपनी जगह,
لیکن جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ یہی چیز عام عوام بھی اگر نوٹ کر لیں کہ جب کبھی بھی ہمیں مسجد میں جانا ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، بھائی یوں سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ نیت کی اعتکاف کی، اب ہم وہاں پڑھ رہے ہوں اعتکاف میں، ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف میں بیٹھ کے کوئی درس و بیان سن رہے ہیں، ان کے فضائل قرات کر رہے ہوں، اس کے فضائل اپنی جگہ، نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ یعنی ایک وقت میں دو چیزوں کا ثواب۔ تو اس میں کوئی محنت تو کرنی نہیں ہوتی، صرف اپنی انٹینشن، اپنی نیت، اپنے آپ کو حاضر رکھ کر یہ نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نفلی اعتکاف یہ آپ کے مسجد سے نکلنے سے ٹوٹ جائے گا، اس کے ٹوٹنے پہ کوئی گناہ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت، تو یہ جو آخری 10 دن یا آخری جو عشرہ، وہ چاہے 9 دن کا ہو، تو آخری ماہ رمضان کے عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت اعتکاف ہے۔ تو ایک معروف اعتکاف، معروف وہ سنت اعتکاف، وہ سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے اندر وہ مسنون طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں۔ جب مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہوا، اس کے بعد سے آپ کا یہ معمول اعتکاف کا برقرار رہا تا دم وصال ظاہری۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ اعتکاف سنت ہے، ٹھیک، ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ازواج مطہرات بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی ازواج مطہرات کے معمولات میں سے اعتکاف کرنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کر کے ہر اسلامی بھائی زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت مبارکہ کو عمل میں لائے۔ ٹھیک ہے، اسلامی بہن بھی کوشش کریں، تو عام طور پہ خواتین بھی اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ سنت اعتکاف ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے کہ منت مان لی جائے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، نوکری لگ گئی، بچہ بیمار ہے، صحت یاب ہو گیا، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی آدمی کی اپنی کوئی مرادیں ہیں، اس کے پیش نظر وہ یا ویسے ہی اپنے طور پہ بغیر کسی مراد کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ایک دن کا اعتکاف لازم کیا، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کروں گا، یا وہ یوں کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن، 10 دن، 5 دن، 3 دن، جتنے دن کی بھی وہ اعتکاف کی منت مانے گا اتنے دن کے اعتکاف کی ادائیگی یہ واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو نفلی اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک، عام ماہ رمضان کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں، چاہے وہ مکروہ وقت ہو، غیر مکروہ وقت ہو، کوئی سا بھی نماز کے حوالے سے جو اوقات کی تقسیم کاری ہے مکروہ اور غیر مکروہ، تو نفلی اعتکاف کسی بھی وقت میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو سنت اعتکاف ہے ماہ رمضان میں جو کیا جاتا ہے، دن کا جو ہوتا ہے، مرد حضرات مساجد کے اندر اور خواتین اپنے گھروں میں جو مسجد بیت ہوتی ہے وہاں پہ اعتکاف کرتی ہیں، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو اعتکاف منت والے ہیں، واجب اعتکاف، واجب اعتکاف، تو اس اعتکاف میں بھی روزہ رکھنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو منت اعتکاف ہے جو آپ نے ایک دن کی مثال دی ہے، جو آخری 10 دن کا سنت اعتکاف ہے، اس کی بھی منت مانی جا سکتی ہے؟ اگر میرا ایک کام ہوا تو یہ سنت اعتکاف، اگر کوئی منت یوں ماننا چاہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، وہ کام اس کا ہو جاتا ہے تو اب اس کو اعتکاف کرنا اب واجب ہے۔ اب سنت نہیں یعنی عام لوگوں کے لیے تو یہ اعتکاف آخری عشرے کا سنت ہوگا، لیکن حکم کے اعتبار سے اس کے لیے واجب، کیونکہ اس نے اپنے اوپر بطور منت لازم کیا ہے تو اب یہ اعتکاف اس کے اوپر لازم ہوگا۔ تو منت والا اعتکاف ہو یعنی اعتکاف واجب ہو یا اعتکاف سنت جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف تو کیا لیکن روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے واجب اعتکاف تھا وہ ادا نہیں ہوگا، تو روزہ رکھنا اس کے اندر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اگر کسی معتکف کا روزہ تھا، روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ٹوٹ جائے گا، تو یہاں تک مسائل ہیں۔
تو سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، شرط ہے، اس کے بغیر نہ سنت اعتکاف ادا ہوتا ہے نہ ہی واجب اعتکاف ادا ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف عام ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری اور نہیں۔ پھر یہ سنت اور واجب اعتکاف والوں کو صحت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ ٹوٹنے نہ پائے، جی جی، تاکہ کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف تو اعتکاف بھی اب کیا کریں گے؟ اعتکاف ٹوٹ گیا تو ہاں، اگر اعتکاف کسی کا ٹوٹ جائے، جیسے چونکہ کثیر تعداد مساجد کے اندر اعتکاف کر رہی ہوتی ہے، تو بائی چانس کسی ایک کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کو اعتکاف توڑنا پڑ رہا ہے، کہ وہ طبیعت اس کی ایسی ہو گئی کہ اب اس کو ہاسپٹلائز ہونا ہی پڑے گا، اور مسجد میں وہ ساری چیزیں طبی امداد اس کے لیے نہیں ہو سکتی، تو بامر مجبوری اس کا اعتکاف توڑنا یہ جائز ہوگا۔ لیکن جب اعتکاف ٹوٹے گا تو اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ صحیح۔ اب سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، اس میں اگر کسی کے ساتھ بالفرض 22 میں روزے، 23 یا 25 یا 27 یا آخری 29 یا 30 روزے کے اندر اعتکاف ٹوٹنے کا عمل پایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر پورے 10 دن کا اعتکاف لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر صرف 1 دن کا اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ تو اگر کسی کا ماہ رمضان میں کے آخری عشرے میں اعتکاف کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی عذر شرعی کی بنا پر یا بلا عذر اس نے اعتکاف توڑ دیا، تو اس کے اوپر پورے 10 دن کا اعتکاف لازم نہیں ہوگا، اس پہ صرف 1 دن کے اعتکاف کی قضا ہے۔ اب وہ 1 دن کے اعتکاف کی قضا اگر ماہ رمضان چل رہے ہیں اور ابھی 4-5 دن یا کچھ دن باقی ہیں، تو وہ ماہ رمضان میں ہی اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی دن، اب قضا کرنے کے لیے کیا ہے، کسی بھی دن مغرب کی نماز سے، مغرب یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے، اور مغرب کی نماز، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اگلے دن جب غروب آفتاب ہوگا تو یہ اس کا 1 دن کا اعتکاف ہو جائے گا۔ نماز پڑھ کر آپ باہر آ سکتے ہیں۔ ہاں، تو اب گویا مغرب کی نماز سے پہلے پہنچ جائیں، اگلے دن مغرب کی نماز پڑھ کر آپ واپسی ہوں، اور اس دوران روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ ماہ رمضان ہے تو جو بھی روزہ چل رہا ہوگا وہ روزہ رکھ لیں، تو یہ اعتکاف ہو جائے گا، اس کی قضا ہو جائے گی۔ اور اگر بعد رمضان اگر کسی کو اعتکاف کی رمضان میں قضا کا موقع نہ ملے تو بعد رمضان بھی اس کو اعتکاف کی قضا واجب ہوگی، لیکن 1 دن کا اعتکاف اس کو کرنا ہوگا۔ طریقہ کار وہی ہے کہ مغرب ہونے سے، غروب آفتاب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں چلے جائے بنیت اعتکاف، اور وہاں پر پوری رات اور پورا دن یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے یہ رکے گا، اور روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا۔ تو سنت اعتکاف میں اگر اعتکاف ٹوٹتا ہے تو صرف 1 دن کا اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور اگر اسلامی بہن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد بیت میں چلی جائے اعتکاف کی نیت سے، اور پوری رات اور اگلا پورا دن غروب آفتاب تک وہاں رہے، اور روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا۔ تو اس طرح اس کے 1 دن کا اعتکاف کر لینے سے وہ جو اعتکاف ٹوٹا تھا ماہ رمضان میں اس کی قضا ہو جائے گی۔ اچھا، اعتکاف واجب جو ہے نا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ بعض اعتکاف ہیں کسی نے منت مانی کہ میں لگاتار 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یا میں لگاتار 3 دن کا اعتکاف کروں گا، اس نے منت میں اپنے اوپر لگاتار کی قید لگائی ہے نا، تو اگر مسلسل، تو اگر اس نے 1 دن کا اعتکاف کیا تھا، پھر کسی عذر کی وجہ سے اس کو اعتکاف توڑنا پڑ گیا ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 1 دن کا اعتکاف کر لیا تھا، دوسرا دن چل رہا تھا تو اب دوسرے دن یعنی اب 2 دن کا اعتکاف کرے، نہیں، اس کو اب نئے سرے سے 3 دن لگاتار اعتکاف نئے سرے سے کرنا ہوگا۔ 10 دن اعتکاف کی نیت مانی تھی، منت مانی تھی، اور ابھی 5 دن کا اعتکاف کیا تھا کہ کسی عذر کی بنا پہ اس کو اعتکاف توڑنا پڑ رہا ہے، تو اب اس کو آئندہ 10 دن کا ہی اعتکاف لگاتار کرنا ہوگا۔ اور اگر اس نے مسلسل لگاتار اعتکاف کی نیت منت نہیں مانی تھی، بس یہ کہا تھا کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا وقفے وقفے سے، ٹھیک ہے، یا میری مرضی ہے میں متصل کروں یا وقفے وقفے سے 10 دن کی کاؤنٹنگ پوری کروں، تو اس میں اگر اس کے 2-3 دن اعتکاف کیے اور پھر چوتھے دن اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اس کو پورے 10 دن کا اعتکاف کرنا لازم نہیں ہے، بقیہ جو دن رہ گئے ان کے اعتکاف کی قضا اس پہ لازم ہے۔ اب وہ بھی چاہے تو لگاتار کرے یا وقفے وقفے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اعتکاف کی اقسام بتائیں، وضاحت تو ہو گئی ہے،
لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا اور اس پہ کلام بھی کرتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ کم ہوتا تھا یا ہوتا ہی نہیں تھا پورے ماہ کا اعتکاف۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں 5000 سے زائد اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف کے اندر شامل ہیں، کچھ آ جا رہے ہیں، کچھ مستقل یہاں موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کے اور بھی مدنی مراکز میں بہت ساری جگہوں پر پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، اور ہوتا ہے کئی سال سے ہو رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو کہتے ہیں اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، یہ پورے مہینے کا اعتکاف کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے، ان کے افعال سے 10 دن کا اعتکاف ہمیں ملا ہے، تو انہی کے عمل سے ہمیں ماہ رمضان پورے کا اعتکاف بھی نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو کوئی اپناتے ہوئے پورے 30 دن کا اعتکاف اگر کر لیتا ہے تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ عاشقوں کی ایک دھن ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر مسجد میں پورے 1 مہینے اعتکاف فرمایا ہے تو ہم بھی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو اعتکاف کر لیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس اعتکاف کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ اس وقت جو معتکفین دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہوتے ہیں اور پورے 30 دن کے اعتکاف یا پورے مہینے کا جو اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنا بتائیں گے کہ اس 30 دن میں انہیں کیا کچھ انہیں حاصل ہوا۔ روزانہ مدنی مذاکرے سے پہلے تاثرات چلتے ہیں ابتدا میں، ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ واقعی یہ 30 دن جو ہے نا دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کی لینگویج میں جو کہا جاتا ہے نا مدنی انقلاب، کہ پہلے آدمی کیا تھا اور اب اس کے اندر کتنی مثبت تبدیلی آئی ہے، تو الحمدللہ یہ خود اس اعتکاف کرنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس کے جو اس کو چاہنے والے، اس کے متعلقین، اس کے گھر کے افراد، وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ فرد جب سے 30 دن کا اعتکاف کر کے آیا ہے، واضح طور پہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، ایک مدنی انقلاب آیا ہے، اب یہ باقاعدہ فرما بردار بن گیا، نیکوکار بن گیا، بہت ساری تبدیلیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہیں گے تو گناہوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ گناہ جو عام حالات میں آدمی کر رہا ہوتا ہے، یقینی طور پہ مسجد کے اندر آ کر کافی حد تک اس گناہوں میں آدمی بچتا ہے، بچت کا پہلو اس کو ملتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، ایک اچھا رنگ چڑھتا ہے، عبادت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی وافر مقدار میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، عبادت، نماز وغیرہ ان سب چیزوں کے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، اور علم دین حاصل ہونے کے بہت بہترین ذرائع دعوت اسلامی کے ماحول میں کیے جانے والے 30 دن کے اعتکاف ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ جو اس سال محروم رہ گئے، نہیں کر سکے، اگلے سال کے لیے نیت فرما لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں الحمدللہ پورے ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ کثیر عاشقان رسول کا قرب ملے گا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت، آپ کی زیارت نصیب ہوگی، آپ کی انشاءاللہ جو مدنی مذاکرے ہیں ان میں شرکت نصیب ہوگی، تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اکیلے پورے 30 دن کے لیے کسی مسجد میں بیٹھنا ممکن تو ہے، لیکن مشکل بہت ہے کہ 30 دن میں انسان ہے، اس کی طبیعت مائل نہیں ہو سکتی، لیکن اتنے سارے لوگوں میں رہے گا، ایک جدول ہوگا، ایک اسکیجول ہوگا، اس کے مطابق جب وہ کام کرے گا، عبادت کرے گا، تو انشاءاللہ اس کا ذوق بھی بڑھے گا، اس کا دل بھی لگے گا، اور آسانی سے یہ ایام وہ پورے بھی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور 30 دن کے پورے ماہ کے اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ کال چلائیے۔ سر یہ اعتکاف کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر جو منت مانی ہے کہ آخری 10 دن کا میں اعتکاف کروں گا ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، تو اگر اس سے پہلے آدمی اللہ نہ کرے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر گھر والوں کے اوپر لازم ہے یا اسی کے ہی؟ جی حضور، گھر والے منت پوری کریں گے اس کی؟ گھر والے اس کی منت تو پوری نہیں کریں گے، یعنی اگر کوئی دوسرا آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس طرح تو منت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرنا چاہے کہ اگر میرے عزیز نے اعتکاف کی منت مانی تھی اور وہ نہیں کر پایا تو میں اس کی جگہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک ایصال ثواب کی صورت ہوگی کہ اس کا اعتکاف میں بیٹھنا اس کے لیے
بطور ثواب یہ ایصال کر سکتا ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے. تو اب یہ ہے کہ جس کے اوپر منت واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی، موقع ہی نہیں ملا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آخری عشرے میں بیٹھنے کی منت مانی تھی، تو آخری عشرے میں ہی بیٹھنا واجب تھا اور اس سے پہلے ہی اگر کوئی انتقال کر گیا تو اس کے اوپر منت کی ادائیگی ابھی لازم ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی انتقال کر گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور، میسیجز بھی آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی اسلامی بہن نے اعتکاف کیا گھر میں مسجد بیت میں اور مخصوص ایام شروع ہو گئے، روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو کیا اعتکاف ان کا بھی ٹوٹ جائے گا؟ میں نے جیسے کہ شروع میں کہا تھا کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اگر روزہ ٹوٹا، شرط ختم ہو گئی، وہ ایک جملہ بھی ہے نا ہمارے فقہ کا، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو گئی تو جو چیز شرط جس کے لیے ضروری تھی وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. تو روزہ چونکہ اعتکاف سنت کے لیے شرط ہے، تو اگر کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اب وہ عذر جیسے سوال میں بیان کیا گیا کہ شرعی عذر کی وجہ سے عورت کا اعتکاف روزہ ٹوٹا تو روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اب وہی کہ اگر ماہ رمضان کے اندر پاکی ممکن ہو، پاکی کے دن آ جائیں تو غسل و طہارت کر کے جہاں نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تو وہیں چاہیں تو یہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لیں، ورنہ بعد رمضان ایک دن کا اعتکاف ان کے لیے بطور قضا لازم ہے اور اس میں روزہ بھی رکھنا ہو. ابھی بہتر ہے کہ جب ایام گزرے اور رمضان جاری ہو، جی بہتر یہی ہے کہ مرحلہ بھی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. ماہ رمضان میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب ویسے ہی زیادہ ہے کہ اس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہوتا ہے. تو یوں ماہ رمضان کی کوئی گھڑی بھی جو ہے اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، اس میں درجے بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جی مذہب بات کر رہا ہوں بکھا سے. جی ہمارا سوال ہے جی، یہ جائے نماز پہ روزہ رسول کا نقش بنا ہوتا ہے، اس کو ہم نیچے ڈال کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ جی حضور، کیا یہ بے ادبی ہے؟ بعض جائے نمازوں پہ کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ بنی ہوتی ہے، یا گنبد خضرا، یا کسی مزار کی، یا ویسے ہی گنبد مسجد وغیرہ بنی ہوتی ہے. تو ادب یہ ہے کہ ایسی چیزیں بچھا کر نماز نہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی بچھاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے کہ آدمی اس طرح کی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے والے کا مقصد وہ بے ادبی کرنا نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ قصدن ان چیزوں پہ پاؤں نہ رکھے. بسا اوقات بے احتیاطی میں پاؤں پڑ جاتا ہے، پھر عجیب سا با ادب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا بچہ چڑھ گیا، تو اس طرح کی چیزیں پھر آدمی کو فیل ہوتی ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں ڈالیں ہی نہ، خریدے ہی نہیں ایسی جائے نماز نہ لیں. سادی جائے نمازیں ہونی چاہیے کہ جن سے توجہ نمازی کی نہ بٹے. اور یہاں پر چونکہ ادب یہ ہے کہ ایسی جائے نماز جس پہ گنبد خضرا یا مسجد وغیرہ بنی ہو یا کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ بنی ہو، تو ادب یہ ہے کہ ایسی جائے نماز نہ بچھائیں. لیکن کوئی بچھاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، اس کو بے ادب یا گستاخ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک کال چلائیے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، وہ اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، وہاں پر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، ایک تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیں، کیا وہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ تھا کہ فطرے کے حوالے سے معلومات لینی تھی. کچھ بچے ہیں وہ معذور ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے والد بھی ہیں، انہوں نے کریانے کی دکان بنائی ہوئی ہے، وہ خود بھی دکان پر لے کر جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا ان کو ہم فطرہ دے سکتے ہیں؟ بزرگ جو ہے جا نہیں سکتے تو بابا جی گھر میں ہی بیٹھ جائیں آپ. لیکن اگر کوئی ایسا معذور شخص ہے کہ جو مسجد تک جانے کی نماز میں ضعیف ہے اور وہ شرعی عذر بھی ہے، تو خیر ان کو اعتکاف کا ثواب، وہ جو سنت اعتکاف ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ مسجد میں ہی کرنے سے ہوں گے. ٹھیک ہے. گھر کے اندر جو اعتکاف ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ جو نماز کے لیے وہ خاص کر لیں تو عورتیں وہاں تو اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد حضرات وہاں اعتکاف نہیں کر سکتے. تو مردوں کا وہاں بیٹھنا وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا. وہ ویسے ہی کہ یکسوئی کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے،
ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہونے کے لیے، ویسے آدمی کو کہیں نہ کہیں اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے، لیکن اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا، مسجد بیت اسلامی بہنیں اس میں اعتکاف کریں گی۔ اب ہر گھر میں اتنی جگہ ہو کہ الگ سے کونے میں کوئی مخصوص کر دی ہو، پورا سال وہیں نمازیں پڑھیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، بڑے شہروں میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو اب مسجد بیت کا تعین کیسے ہوگا؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں، پھر اعتکاف کے بعد وہ جگہ عام یوز میں آ جائیں؟ مطلب ایسا یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی اپنے گھر کے اندر کوئی روم نماز کے لیے خاص کیا تھا تو اب بس وہاں صرف نماز ہی پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کسی بھائی کی شادی ہو کر اس کمرے میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا۔ جیسے ڈرائنگ روم میں لوگ نماز پڑھتے ہیں عام طور پر، چاروں طرف صوفے ہوتے ہیں، درمیان میں پڑھ لیں، خواتین بھی وہیں جا کر پڑھتی ہیں، مردوں کو بھی پڑھنی وہیں پڑھ لیں، یا کسی کمرے میں پڑھ لیں تو بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور کونے کھانچے میں مصلی بچھا کر باقاعدہ جگہ ہو، یہ ہوتا ہوگا عام طور پہ تو نارمل تو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کے کسی بھی حصے میں صاف ستھری جگہ پہ وہ نماز پڑھ لی جاتی ہے، کبھی اس کمرے میں تو کبھی ادھر، کبھی مہمان ادھر آئے ہیں تو ادھر نماز پڑھ لی۔ تو یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال ہمارے کسی بھی جگہ نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے حضرات نوافل پڑھیں یا گھر میں سنتیں پڑھیں، خواتین اپنی نماز مکمل پڑھیں، کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن رمضان شریف میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو خواتین نے ایک جگہ تو مخصوص کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں یہاں پہ بھی نماز پڑھتی ہوں تو اس کمرے میں بھی پڑھتی ہوں تو میں یہاں پہ بھی پڑھتی ہوں، تو یوں وہ کبھی ایک دن ادھر، تو یہ مصلی اور اپنا سامان لے کے ادھر ادھر گھومے نہیں، گھر کے کسی حصے کو تو اس کو مسجد بیت کے لیے خاص کرنا ہوگا کہ میں نے اعتکاف کے لیے اس جگہ کو جائے نماز بنا لیا، یہیں عبادت کروں گی، یہیں رہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ گھر کا کوئی ایک کمرہ تو اس کو مسجد بیت کے لیے مختص کرنا ہوگا، چاہے اس کا اپنا رہائشی کمرہ ہو۔ بیڈ کے اوپر بھی بیٹھ سکتی ہے یا زمین پر ہی بیٹھنا ہے؟ نہیں، زمین پر بیٹھنا ہی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے بیڈ پہ ہی بیٹھ سکتی ہے، اور صوفہ لگا ہے تو اس پہ ہی بیٹھ سکتی ہے۔ بس وہ منتخب کرے گی کہ یہ میرا بیڈ مسجد بیت ہے، کمرے مطلب جو کمرہ ہے نا، جی جی، وہ کمرہ مسجد ہے۔ اچھا، کمرہ پورا قرار دے دیا تو یا اگر بہت بڑا ہے تو کمرے کے پارٹیشن، ٹھیک ہے، جیسے کوئی چادر لگا دی اور بھائی یہ والا حصہ میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو یوں کوئی جگہ اس کو خاص کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ پورا گھر جائے اعتکاف بن گیا کہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، اعتکاف کی حالت میں بندہ غسل کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے؟ غسل خانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر غسل خانہ مسجد سے باہر ہے تو ایسا عام طور پہ شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، شہروں میں چار دیواری مسجد کی موقوفہ زمین میں کچھ حصہ نماز پڑھنے کے لیے خاص ہوتا ہے، کچھ حصہ وضو خانے اور استنجا خانے غسل خانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر مسجد کی جو فنائی مسجد ہے اسی میں غسل خانے بنے ہیں تو غسل فرض ہو جائے تب بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ اگر غسل فرض نہیں ہوا، ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا اس وقت جسم سے بو آ رہی ہے تو اس ناگوار بو کو ختم کرنے کے لیے انسان غسل کرنے جاتا ہے تو کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر غسل خانے مسجد کی چار دیواری کے باہر ہیں، یعنی فنائی مسجد سے بھی باہر ہیں، یا اس کو غسل کرنے کے لیے اپنے گھر پر جانا پڑے گا، کہ بعض ہو سکتا ہے جگہیں علاقے میں ایسی ہوں کہ جہاں غسل خانے نہ بنے ہوں، گاؤں وغیرہ اس طرح کی جگہوں پہ، تو وہاں لوگ اپنے گھر پہ ہی جاتے ہوں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ جب تک غسل فرض ہونے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر جا کر معتکف نہا کر پھر آ رہا ہے تو اس سے اس کا مسجد سے نکلتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرض غسل ہو تو اس کی بات جدا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جاتے جاتے آتے آتے بلا وجہ کہیں ٹھہرے نہیں، کسی سے بات چیت کرنے میں مصروف نہ ہو جائے، استری کر رہا ہے کہ پہلے استری کروں گا پھر کپڑے پہنوں گا، تو یہ استری کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے وہ کام کہ جو اعتکاف توڑنے والے ہیں ان کاموں سے بچتے ہوئے اس کو اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مسلمان اعتکاف کر رہے ہیں سنت کے مطابق ان کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اس کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی
से पूछ ले।